बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 9 जुलाई है और दिन है बुध का। अब तक की सूरत हाल पे कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और एक हल्का फुल्का वीलॉग। और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू में लाइक कर दिए करें, क्योंकि लाइक्स कम होते हैं और फिर आपको भूल जाता है। अज़्म बुखारी ये वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की। आप जानते हैं, मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि तकरीबन 6 मीटर की इनकी ज़ुबान है और हमें इनके शोहर से पूरी हमदर्दी है। ये कमर के साथ अपनी ज़ुबान लपेट के रखती हैं और फिर ख़ास मौक़ों पे खोलती हैं उसे। इन्होंने फरमाया है कि ये जो मतीउल्लाह जान साहब हैं, ये पहले वाले मतीउल्लाह जान नहीं रहे। हाँ, जब इनके हक़ में बातें करते थे, ट्वीट करते थे, इमरान खान को ग्रिल करते थे, तो ये लोग ये मतीउल्लाह जान के घर जाते थे। मतीउल्लाह जान इनके बड़े फेवरेट थे। लेकिन अब मतीउल्लाह जान ने सवालात पूछना शुरू किए हैं। अब मतीउल्लाह जान कहते हैं कि आप लोगों ने लास्टिक की शलवारें पहन रखी हैं। अब मतीउल्लाह जान कहते हैं कि इलेक्शन फ्रॉड हुआ है। अब मतीउल्लाह जान कहते हैं कि आपको फ़ौजी जर्नैल लाए हैं। तो अब वो पहले वाले मतीउल्लाह जान इसलिए नहीं रहे। उसके बाद जो अगली खबर, वो जो नोहा पढ़ना है, वैसे अब अदालतों पे बात करना, जजों पे बात करना ये वक्त का ज़्या है, लेकिन चूँकि हमने सिस्टम को एक्सपोज करना है। एजाज चौधरी आप जानते हैं, सेनेटर हैं, बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं। 2 साल बाद सरकारी वकील अदालत में कहता है कि जी मुझे अभी वक्त चाहिए, 9 मई का केस है और मुझे अभी वक्त चाहिए। और जो सामने बैठा था जो जज, उसने कहा है कि जी 2 साल, यानी उसने कोई सवाल करने के बजाय, नाम था उनका शहबाज रिजवी साहब। शहबाज रिजवी साहब ने बड़े खुले दिल के साथ कहा है कि जी वक्त ही वक्त है, हम आपके ग़ुलाम हैं, आपके बाप के ग़ुलाम हैं, हम आपके बापों के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं। हमने तो जो तनख्वाह है या जो पैसे हैं उनको तो कसम खा रखी है कि हमने तो हलाल नहीं करनी। यानी जो हलाल तनख्वाह है उससे तो हमारा पेट ख़राब हो जाता है, उससे हमारे बच्चों को उल्टियाँ लग जाती हैं, तो हमने तो खाना ही हराम है। बहरहाल उन्होंने बग़ैर किसी तरद्दुद के 2 साल बाद भी सरकारी वकील को टाइम दे दिया है कि आप तैयारी कर लें, जो सब तुसां कढ़ना है वो कढ़ गिनो 9 मई चो। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है और पेशावर हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पे फतह हो चुकी है। एहसन भोन वगैरह अपना चीफ जस्टिस भी ला चुके हैं और वहाँ पे परचम लहरा दिया गया है, वो चौकी फतह है। उन्होंने फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सारी पार्टियों को बुलाए, सारे चोरों को बुलाए, फिर बाहमी रजामंदी से चोरी का माल तकसीम करे। यानी चूँकि इनका सरदार सिकंदर सुल्तान राजा है ठगों का, तो वो इनको बुलाए और इनकी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी वैसे जो सीटें हैं इनकी तो हैं नहीं, वैसे जो देनी है तो जो है ना वो इनको बुलाएं, इनसे पूछें कि आपको कितनी देनी है, आपको कितनी देनी है, आपको कितनी देनी है। और पेशावर हाई कोर्ट ने, हमारे विचले ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि क़ायद आज़म जो है वो मरने से पहले इनके नाम वसीयत छोड़ गए थे कि ये जर्नैलों का, नून लीग का और पीपल्स पार्टी का मुल्क है, तो आप उस वसीयत पे अमल करें जो क़ायद आज़म की वसीयत थी। हाँ, वो जब हवाएं शवाएं चली, सैलाब है, वो वसीयत इधर उधर हो गई, लेकिन असल बात यही है आप इनको बुलाएं और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इनको सीटें दें। बहरहाल ये पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला दे दिया है। अब वो सिकंदर सुल्तान राजा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक माल तकसीम करेगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि आस्ताना आलिया जो है वो वाशिंगटन शरीफ, आप जानते हैं हम नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द कर चुके हैं। आप हमारी फुर्तियाँ देखें, आप हमारी खुशामदें देखें कि जो है उन्होंने कहा है कि जो 2 रियासती हल है ना, ये तो नामुमकिन है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और इसके अलावा जो तकरीबन अब 22 लाख फ़लस्तीनी छोड़े हैं उन्होंने बकाया, क्योंकि ऑपरेशन जो 13 से जारी है, 49 फ़लस्तीनी फिर शहीद हुए हैं। इनको टाइम दिया गया, मुसलमानों ने टाइम दिया, एटमी ताकतों ने टाइम दिया कि जल्दी जल्दी फ़लस्तीनी मुकाओ,
تو تاکہ کم سے کم رہ جائیں. تو اب جو 22 لاکھ فلسطینی ہیں ان کو رفح میں جو ہے وہ دھکیلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو غزہ ہوگا نا، یہاں پہ لوگ آئیں جائیں، یہ کوئی جو ہے وہ آزاد ریاست والی بات یہ کوئی نہ کرے. تو یہاں پہ جس طرح وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہاں پہ ریزورٹس بنانے کا پروگرام ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ کیسینوز بنانے کا پروگرام ہے، کیونکہ جگہ بڑی زبردست ہے اور تاریخی جگہ ہے اور سارے مذاہب کے لیے مقدس ہے. تو یہ اس چکر میں جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2 ریاستی حل کو جو ہے وہ بھول جائیں. بہرحال پاکستان کی طرف سے وہ نامزد ہیں نوبل پرائز کے لیے اور بنجمن نیتن یاہو نے بھی ان کو نامزد کر دیا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے اور یہ بڑی حیران کن خبر ہے، اور صوفیاء جو تھے یا اولیاء جو تھے ان کا دعویٰ سچ ثابت ہوا ہے. وہ دعویٰ یہ ہے کہ کینیڈا کے سائنسدانوں نے پہلی دفعہ اس بات کا انکشاف کیا ہے بڑے مائکرو اور قیمتی کیمروں کی مدد سے کہ یہ جو انسان کی باڈی ہے یہ روشنی کی ریز شعاعیں خارج کرتی ہے. یہ صوفیاء اور اولیاء بہت پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ یہ روشنی خارج کرتی ہے اور یہ روشنی اس دن ختم ہوتی ہے جس دن انسان میں روح نہیں رہتی. جس دن انسان یہ جہان چھوڑتا ہے، یعنی وہ فوت ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے اس کا، تو اس کی وہ ریز بند ہو جاتی ہیں. یہ بہرحال یہ نئی تحقیق ہے اور یہ کینیڈا کے سائنسدانوں نے اس کو پروو کر دیا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ آپ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، بال نوچیں گے، آپ کے چہرے پہ شاید جھریاں پڑ جائیں. وہ یہ ہے کہ صرف 250 ارب کی جو بجلی ہے وہ چوری ہو رہی ہے، صرف 250 ارب کی. میں آپ کو پہلے قسم اٹھا کے بتا چکا ہوں کہ یہ جو بڑے کارخانہ دار ہیں، یہ جو صنعت کار ہیں، یہ جو ملوں والے ہیں، یہ چوری پہ ملیں چلاتے ہیں، یہ چوری پہ صنعتیں چلاتے ہیں. ان کا کوئی بل نہیں ہوتا. وہ کدھر جاتا ہے بل؟ وہ یہ 250 ارب کدھر جاتا ہوگا؟ یہ چوری والی بجلی 250 ارب یہ تقسیم ہو جاتا ہے سب پہ. جو آپ بل دیتے ہیں، جو میں دیتا ہوں، آخری تاریخ کا بھی جو ہے نا وہ انتظار نہیں کرتے، پہلے جمع کرا دیتے ہیں. ڈرپوک لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں. یہ 250 ارب تقسیم ہو جاتا ہے. ملیں ان کی، فیکٹریاں ان کی، صنعتیں ان کی. یہ یعنی قومی اسمبلی کی کمیٹی میں انکشاف ہوا ہے 250 ارب مہینہ یہ بجلی چوری ہوتی ہے. اور پھر ان کو سمپلی جس طرح آپ جو ہے نا 10 کو 2 پہ تقسیم کر دیں تو 5 جواب آتا ہے. یہ 250 ارب کو وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ جی تقسیم کر دیں، اور آپ کے بلوں میں وہ 200 یونٹ کے کتنے پیسے، 201 یونٹ کے کتنے پیسے، 8 قسم کے ٹیکس. سینٹر مشتاق احمد خان نے انکشاف کیا ہے کہ بجلی کے بل کو غور سے دیکھیں تو اس پہ 8 قسم کے جو ہے نا ایک بل پہ وہ ٹیکس ہیں. تو وہ یہی ہے 250 ارب یہ ایڈجسٹ ہوتا ہوگا. بہرحال یہ وہاں پہ ہوا ہے. یوکرین کو مزید ہتھیار دیں گے، یہ دنیا کے سب سے بڑے ٹھگ، نوسر باز اور جو ہے نا وہ فراڈیا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ اپنا دفاع مضبوط کر سکے. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ جو جنگ ہے نا، جنگ یہ دھندا ہے، دھندا، اور بڑا مزیدار دھندا ہے، بڑا قیمتی دھندا ہے، بڑا منافع والا دھندا ہے. اس ٹھگ کی پہلے تقریریں یاد کریں کہ دنیا میں جنگیں بند کرانی ہیں. غزہ میں کیا ہوا اور اب کیا کر رہا ہے، یوکرین میں کیا ہوا اور اب کیا کر رہا ہے کہ ہم جی ہتھیار فراہم کریں گے. ظاہر ہے مافیاز کا دباؤ ہے، جس طرح یہاں پاکستان میں چینی مافیا ہے سب سے بڑا، وہاں پہ اسلحہ مافیا ہے کہ اب ہم ہتھیار دیں گے. پہلے یہ جو ہے نا جو بائیڈن پہ تنقید کرتا رہا ہے کہ جو بائیڈن کیوں اسلحہ دے رہا ہے یوکرین کو، اب اس نے خود اعلان کر دیا ہے کہ یوکرین کو اسلحہ دیا جائے گا. اور نظریں ہیں یوکرین کی منرلز پر، جس طرح پاکستان کی معدنیات پہ نظریں ہیں کہ ہم اسلحہ دیں گے، اور ادھر سے پھر آپ کو پتہ ہے. بہرحال جی یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فرمایا ہے. اس کے بعد کانگریس کے بہت سینئر رکن ہیں، نام ہے ان کا، اور واقعی یہ بہت سینئر ہیں، مانی شنکر آئر. ان کا کہنا ہے
کہ اگر بھارت کے بدترین وزرائے اعظم میں سے انتخاب کیا جائے تو نریندر مودی یہ پہلے نمبر پہ ہیں، اور انہوں نے بڑی زبردست وجہ بیان کی ہے۔ انہوں نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ سرمایہ کاری ہو گئی اور یہ شائننگ انڈیا ہو گیا، یہ باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن انڈیا جو اندر سے کمزور ہوا ہے نا، اندر سے، یہ میں آپ سے کئی دفعہ جو ہے نا وہ عرض کر چکا ہوں، RSS، اقلیتیں، دلت اور جو ہے نا وہ شودر اور جو ہے نا وہ مسلمان، ان کے ساتھ یہ جو حال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، تو بہرحال جو ہے نا یہ شنکر جو مانی شنکر آئر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ بدترین، یہ جو ٹھگ ہے، یہ جو فراڈیا ہے، یہ جو بچر آف گجرات ہے، گجرات کا کسائی ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ جو ٹولہ ہے، یہ بدترین وزیر اعظم ہے انڈیا کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کانگریس کے سینئر ترین رکن نے کہا ہے۔ اس کے بعد یہ خبر سنیں، جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو دودھ کی نہریں دکھاتا ہوں، میں آپ کو شہد کی نہریں دکھاتا ہوں، میں آپ کو SIFC کے کرشمے دکھاتا ہوں، پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے وہ میں دکھاتا ہوں ترقی پہ۔ اور بزنس ریکارڈر کی خبر دیکھیں، ورلڈ ریکارڈ، ایک مہینے میں 60,000 پاکستانی وہ ملک چھوڑ گئے، 60,000 پاکستانی، یعنی ایک مہینے سے دیکھ تو ایک دن میں 2۔ یہ سب سے بڑی ہجرت ہو رہی ہے تحریک پاکستان کے بعد، سب سے بڑی ہجرت۔ کیوں لوگ جا رہے ہیں گھر چھوڑ کے؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز میں 27% اضافہ ہو گیا ہے، تو اضافہ نہ ہو، ڈاکٹرز جا رہے ہیں، انجینئرز جا رہے ہیں، پڑھے لکھے جا رہے ہیں، ان کو ادھر ٹھیک ٹھاک معاوضوں پہ نوکریاں مل رہی ہیں، تو وہ گئے اس لیے ہیں کہ گھر والے بھوکے نہ مریں، ان کو وہ پیسے بھیجتے ہیں، وہ فیلڈ مارشل کے لیے بھیجتے ہیں، وہ لے کے لیے بھیجتے ہیں، تو اپنے گھر والوں کے لیے بھیجتے ہیں۔ اضافہ ہونا ریمیٹنسز میں۔ اگلی خبر سنیں، 5 ماہ میں 2,85,000 لوگ مزید چھوڑ گئے ہیں پاکستان، 2,85,000 پاکستانیوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ پاکستانی جو ہے نا وہ ویسٹ انڈیز جانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، ویسٹ انڈیز جانے کے لیے، کہ جی یہ جتنی گھٹن پیدا کر دی گئی ہے، جتنی فسادیت ہے، جتنا ظلم ہے، یعنی آپ مجھے بتائیں نا کہ عمران خان سے بڑی کوئی پرسنالٹی ہے پاکستان میں ہر لحاظ سے؟ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی جن ٹیموں کے کپتانوں نے ورلڈ کپ جتوایا ان کو آپ ان کے ملکوں میں مقام دیکھیں، رکی پونٹنگ، کپل دیو، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہو گئے ڈیرن سمی، جنہوں نے اسٹیو وا، جنہوں نے ورلڈ کپ، کلائیو رائڈ، جنہوں نے جتوایا ورلڈ کپ جتوایا، ان کا کیا سٹیٹس ہے اپنے ملکوں میں؟ ہمارا واحد ورلڈ کپ، ہمارا کیا سٹیٹس ہے ہمارے کپتان کا؟ شوکت خانم، نمبل یونیورسٹی، تو آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ عام لوگ۔ میں نے آپ کو وہ کل کے ویلاگ میں CCD بتایا کہ CCD مار رہی ہے بندوں کو، مارو، کیڑے مکوڑے ہیں، مارو، کوئی پوچھ پریت کو نہیں، مارو بے نے، اور اسی طرح ہو رہا ہے۔ یعنی 5 ماہ میں یہ 2,85,000 لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑ گئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بڑا اچھا ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں اچھا ہے؟ وہ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں، اگر وہ وہاں سے پیسے نہ بھیجیں ملک ڈیفالٹ کر جائے، کیونکہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ تو چین کے ہیں، سعودیہ کے ہیں، UAE کے ہیں، یا ادھار کے ہیں، کمرشل قرضے ہیں، وہ بھیجتے ہیں اور ملک چلتا ہے، ان کی عیاشیاں، ان کی موجیں۔ یہ تو شکر پڑیں گے سارے لوگ باہر چلے جائیں، نہ کوئی بولے گا نہ کوئی ٹوکے گا، یہ سارے چلے جائیں، پیسے بھیجیں، پیسے بھیجیں۔ میں نے آپ کو ایک ڈرامے کا سین بتایا تھا نا، بڑا پرانا ڈرامہ تھا ہماری جوانی کے دور کا، تو وہ 17 سال بعد بندہ امریکہ سے آتا ہے، 17 سال بعد بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے، اولاد جوان ہو جاتی ہے، تو ایک دن بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ 17 سال میں تمہیں یاد نہیں آئی میری، 17 سال بعد تم آئے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے وہ اب اداکار بھی فوت ہو گیا ہے، بڑا پیارا اداکار تھا، میرے ذہن میں نام نہیں ہے،
وہ کہتا ہے کہ امریکہ سے یا ڈالر آتے ہیں یا بندہ آتا ہے. سمپل سی بات ہے. کیونکہ یہ جو لوگ جاتے ہیں نا یہ اپنی عمریں تو کھا جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو بدتمیز اولاد, بگڑی ہوئی اولاد, بوڑھی بیوی. جو اچھے دن ہوتے ہیں وہ یہ ادھر عربوں کی اور گوروں کی ڈانٹیں سنتے ہیں, گاڑیوں کے نیچے گھسے ہوتے ہیں, ریگر ہوتے ہیں. کوئی سارے تو افسر نہیں ہوتے نا, لیکن یہ کہتے ہیں سارے باہر چلے جائیں, مال بھیجن, مال بھیجن. باقی بہرحال یہ ہجرت ہو رہی ہے 47 کے جو ہے نا وہ بات کی. آج آپ کو ایک قصہ سناؤں گا ماضی کا, بڑا خوبصورت قصہ ہے, اور جو ہے نا وہ اس کے لیے ہے عبرت پکڑنے کے لیے. جشن مناؤ, ایک اور مسلمان جو ہے نا وہ مر گیا. ایک ہم تھوڑی سی بحث کریں گے کہ عمران خان نے جو ڈیمیج کیا ہے, جو جرنیلوں کی مت ماری ہے, اور جرنیلوں کا غصہ جو ہے وہ کیوں نہیں اتر رہا عمران خان سے. عمران نے ایسا کیا کر دیا ہے. اس کے بعد ہم قاسم اور سلیمان پہ بات کریں گے. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئیں گے, باپ کے لیے کوئی وزیر خارجہ یا وزیر اعظم بننے نہیں آئیں گے. انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے, اور انہوں نے جو ہے نا تووں کے نیچے گیس جلا کے اس پہ مکروہ شکل والا منگول رانا ثناءاللہ بھی بیٹھ گئے. کوئی انہوں نے بیرسٹر عقیل درافت کیا ہے, پتہ نہیں کدھر کا ہے وہ, انہوں نے اس کا پٹا کھول دیا ہے, ٹوٹوں کے پٹے کھول دیے ہیں. پہلے یہ کیا کہتے تھے پتہ ہے, پہلے یہ کہتے تھے کہ عمران خان لوگوں کے بچوں کو مرواتا ہے, اس کے اپنے بچے لندن میں ہیں. ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے اور ادھر دھمکیاں شروع ہو گئی ہیں. بہرحال رانا ثناءاللہ اور بیرسٹر عقیل کو یہ بتانا تھا کہ یہ کباڑیوں کے بچے نہیں ہیں, لاہور کے کباڑیوں کے, گوالا منڈی کے کباڑیوں کے. یہ جمائمہ کے اور عمران خان کے بیٹے ہیں, اور یہ پیدائشی سٹیزن ہیں برطانیہ کے. یہ نواز شریف کے بیٹوں کی طرح نہ کباڑیے کے بچے ہیں, نہ دھکے سے برطانوی نیشنل بنے ہیں. یہ پیدائشی برطانوی نیشنل ہیں, کیونکہ اسی مکروہ شکل والے نے وہ طاہر القادری کے آنے سے پہلے دھمکیاں دی تھیں, اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا ماڈل ٹاؤن میں حاملہ عورتوں کے ساتھ. تو اب بھی یہ اور ان کے ٹاؤٹ ہو گئے, اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہو گئے. پہلے کہتے تھے بچے باہر ہیں, اب جب انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے پھر یہ تتے توے پہ بیٹھ گئے, ہم گرفتار کریں گے اور ہم اغوا کریں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے. بہرحال میں نے کہا نا کہ وہ قائد اعظم کی میرا خیال ہے وصیت تھی, وہ کہیں پہ گم ہو گئی, تو انہی کے نام ہے یہ ملک. میرا خیال ہے وہ ان کے نام کر گئے تھے سائن شائن کر کے, وہ بھی وصیت مل نہیں رہی. اور میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے, کسی دن یہ وصیت وہ زرداری نہیں نکال آیا تھا کہ بے نظیر نے وصیت لکھ کے نوکرانی کو دے دی تھی, یہ دیکھیں وصیت, یہ نکال لائیں گے کہ یہ قائد اعظم کی وصیت دیکھیں. وہ لکھ کے دے کے گئے تھے کہ یہ جرنیلوں کا ہے, یہ نون لیگ کا ہے اور یہ پیپلز پارٹی کا ہے. بہرحال اب آپ کو ایک قصہ سنانا ہے, قصے پہ آپ نے غور کرنا ہے, اور یہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل صاحب کو. فیلڈ مارشل صاحب کو ڈیڈیکیٹ کریں گے. آپ جانتے ہیں مائی فیوریٹ, مصعب ابن زبیر تخت پر براجمان ہوا, اس کے سامنے مختار ثقفی کا سر کاٹ کر لایا گیا. اس نے فرمان جاری کیا کہ جشن مناؤ. دشمن اسلام مارا گیا. دربار میں بیٹھا ایک بوڑھا مسکرا دیا. مصعب نے دریافت کیا, کیوں ہنستا ہے بڈھے؟ بوڑھے نے کہا, ماضی یاد آ گیا. مصعب نے حکم دیا کہ تفصیل سے بتاؤ. بوڑھے نے بولنا شروع کیا, یہی دربار تھا. عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا. حسین ابن علی علیہ السلام کا سر لایا گیا. ابن زیاد نے کہا, جشن مناؤ, دشمن اسلام مارا گیا. ہم نے جشن منایا. ایک بار پھر یہی دربار تھا. مختار ثقفی تخت پہ بیٹھا تھا. عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹ کر لایا گیا. مختار ثقفی نے فرمان جاری کیا, جشن مناؤ, دشمن اسلام مارا گیا. ہم نے جشن منایا. آج وہی دربار ہے, تو تخت نشین ہے. مختار ثقفی کا سر لایا گیا ہے. تیرا حکم ہے جشن مناؤ, دشمن اسلام مارا گیا. ہم آج بھی جشن منائیں گے, کل بھی یہی دربار ہوگا. یہ تو نہیں جانتا کہ تخت پر کون بیٹھا ہوگا, لیکن اتنا پتہ ہے کہ سر تیرا ہوگا اور فرمان جاری کیا جائے گا, جشن مناؤ, دشمن اسلام مارا گیا, اور ہم جشن منائیں گے.
جی بوڑھے کی پیشگوئی کے عین مطابق کوفہ کے دربار میں عبد الملک بن مروان کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر پیش کیا گیا اور اس نے جشن منانے کا حکم دیا۔ کسی نے بوڑھے کی بات کا عبد الملک بن مروان کو جو ہے نا وہ عبد الملک بن مروان کے سامنے ذکر کیا تو عبد الملک بن مروان نے فوراً دربار کی عمارت کو گرانے اور دربار کو کوفہ کے کسی اور علاقے میں تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ دربار گرا دیا گیا، کوفہ کے ایک اور حصے میں بنا دیا گیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن عبد الملک بن مروان بھی نہیں رہا۔ ہاں اس لیے تو میں کہتا ہوں نا، آپ برا مانتے ہیں کہ حق ہو آئی لو یو، حق ہو آئی لو یو، وہ بھی نہیں رہا۔ تو فیلڈ مارشل صاحب کو بتانا تھا، ایک بہت لمبے چوڑے فیلڈ مارشل تھے سرخ سفید، جن پہ جے ایف کے کی بیوی عاشق تھی، جیکولن کینڈی عاشق ہو گئی تھی ایوب خان پہ، وہ پتہ نہیں کدھر گئے تخت پہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ یحییٰ خان، بڑے گھنگریالے بال اور اتنا منہ، یعنی صحیح 10 کلو والے ہدوانے جتنا منہ، اور جو ہے نا وہ دی ٹائمز نے لکھا کہ جو ہے نا کوئی ناشتہ چٹنیوں سے کرتا ہے، کوئی ناشتہ انڈوں سے کرتا ہے، کوئی ناشتہ بریڈ سے کرتا ہے، یحییٰ خان جو ہے وہ ناشتہ وہ زنا سے کرتے ہیں۔ اس کا اتنا منہ تھا، وہ پتنی اس کا سر۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اسلام آ گیا، بڑا زور کا اسلام آیا، اس کو ضیاء کا سر بستی لال کمال C-130۔ پھر مشرف نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، ادھر میرا جسم اور میری مرضی چلے گی، ادھر گانے چلیں گے، عافیہ صدیقی کو بیچا جائے گا۔ بہرحال جی وہ آ گیا، پھر اس کا سر۔ اور پھر اب اگر جو ہے نا وہ اسلام آباد گرانا ہے اور کسی اور جگہ بنانا ہے، GHQ ادھر سے شفٹ کرنا ہے، تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن عبد الملک بن مروان نے شفٹ کیا، لیکن عبد الملک بن مروان، آج کل میں نے بڑا گوگل پہ سرچ کیا کہ کہاں رہتا ہے، عبد الملک بن مروان سے ملا جائے، اس سے فون نمبر لیا جائے، اس کے ساتھ سیلفی لی جائے، لیکن عبد الملک بن مروان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو فیلڈ مارشل صاحب کو بتانا تھا کہ اے جیڑا چکر ہے، اے چکر چلنا رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج بڑی جو ہے نا وہ بحث ہو سکتا ہے اگلے ویلاگ میں بھی جاری رہے، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان نے اصل کیا کیا ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیا، یعنی جو جرنیلوں کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچا ہے وہ کیا ہے، اور وہ جو ہے اس کو اب جو ہے نا وہ ڈیمیج وہ ریپیئر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں 1985۔ ابھی ضیاء صاحب کا ذکر خیر اور ذکر بد ہوا۔ 85 میں ضیاء نے ایک ایسی لاٹ تیار کی، 60 لوگ، 70 لوگ، 80 لوگ اس کے درمیان، یعنی بے ضمیرے، خواجہ آصف کا باپ ہو گیا اور بہت سارے جو ہے نا، یہ مجھے یاد ہے، اور کوئی ملتان کا قریشی اور کوئی جو ہے نا خاص کر جنوبی پنجاب، یہ ایک لاٹ تیار ہو گئی۔ اس لاٹ کو کہا گیا الیکٹیبلز۔ یہ الیکٹیبلز ہیں، ان کا اپنا ووٹ ہے، نہ یہ کسی نہ ان کا کوئی باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ ماں ہے، اور نہ ان کی کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ نڑیے، نہ ڈٹا ہے، نہ ستھوڑے، نہ ناڑا ہے، یہ جدھر سے کھڑے ہو جائیں آوے الیکٹیبلز۔ یہ اثاثہ تھے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا، سمجھنی ہے بات، یہ جرنیلوں کا اثاثہ تھے، یہ آنکھ مارنے ان سارے بے ضمیروں کو، وہ ادھر حکومت چینج، سمجھ رہے ہو، خسرو بختیار تے، باسط بخاری تے، یہ یعنی جنوبی پنجاب زیادہ ہے، سندھ کے وڈیرے، یہ وہ راشدی، پتہ نہیں راشدی ہیں کہ وہ شیرازی ہیں، وہ مار ہیں، یعنی اس قسم کے نا، یہ 60-70 یہ ضیاء نے تیار کر کے دیے ان کو بھڑوے جو ہے نا وہ صحت مند، یہ جرنیلوں کا اثاثہ بن گئے، یہ الیکٹیبلز۔ ادھر چلے جاؤ حکومت چینج، ادھر پہلے ہی جو عمران خان نے ان کی جڑ کاٹی، الیکٹیبلز کدھر ہیں؟ الیکٹیبلز کدھر گئے؟ اپنی موت آپ مر گئے، اسٹیبلشمنٹ ہاتھ ملتی رہ گئی۔ یعنی میر شرافت، میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں، وہ نواز شریف کی کڑی سے جیت گیا، میر شرافت، شیر افضل مروت جیت گیا،
बैरिस्टर गौहर जीत गया, यानी ये जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ उनको दूसरी दफ़ा दाल नहीं मिलती घर से, दूसरी दफ़ा ये जीत गए। इलेक्टेबल्स, वो उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई इलेक्टेबल्स की। ये पहला नुकसान था जो एस्टेब्लिशमेंट के पैरों तले से इमरान खान ने ज़मीन खींच ली। इलेक्टेबल्स, वो ज़िया वाला तैयार करदा ग्रोह बेज़मीरों का, वो इमरान खान ने, अब इमरान खान मुझे दे देना, मुझे टिकट, मुझे, मैं भी जीत जाऊंगा, आपको किसी को दे दे। ये बहस हम अगले वीलॉग में ना इंशाल्लाह जारी रखेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त बहस है, आपने याद भी करवानी है कमेंट्स में, वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, और व्यूज़ भी देने हैं। ये आपने कमेंट में लिखना है। इस बहस को जो है ना जारी रखेंगे क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।